आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नई तंजीम, पुराने चेहरे, सर्द मौसम, गरम सियासत और नई सफबंदी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मेरी हुकूमत ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी। वक्त आ गया है कि इनका गिरबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। पूरा पेशावर, सारी ब्यूरोक्रेसी उनकी। आज जब थोड़ा सा उन कुव्वतों ने अपना हाथ पीछे किया तो फिर अंजाम आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया या नहीं देख लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई की शिकस्त ने मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। बेशक मौसम ठंडा है लेकिन सियासत में खूब गर्मा गर्मी है। पीटीआई को शिकस्त देने के बाद JUIF 7वें आसमान पर है तो मौलाना खुशी से फूले नहीं समा रहे और अगले इलेक्शन में भी फतह के दावे कर रहे हैं। नून लीग मौलाना की फतह में खुश है तो अगले मरहले में हजारा बेल्ट और पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी के लिए भी पुरुमीद है। साथ ही मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का कार्ड खेलकर ये तासुर भी दे रही है कि तब्दीली का बिस्तर गोल होने वाला है। पंजाब में कुछ वोट बढ़ने के बाद पीपल्स पार्टी भी सियासी खेल को अपनी तरफ आता देख रही है। आसिफ अली जरदारी मानी खेज बयानात के साथ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अब दूसरी तरफ खान साहब भी शिकस्त का दबाव कम करने के लिए जतन कर रहे हैं। पार्टी की तंजीमें तोड़कर दोबारा बनाने का ऐलान कर रहे हैं। कमाल यह है कि वो असद उमर जो उनके पोस्टर बॉय थे, वही असद उमर जिनको वजीर खजाना बनाया तो मुल्क की मईशत ही डूब गई, अब उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है। शायद पार्टी का भी पाकिस्तान की मईशत जैसा हाल करने का इरादा हो। खैर, ये खान साहब के फैसले हैं, लेकिन खान साहब अभी भी यही कह रहे हैं कि अवाम के पास वजारत उज़्मा के लिए उनके सिवा कोई चॉइस नहीं है। तो खान साहब, सियासी सूरत हाल काफी बदल चुकी है। अब आप चॉइस हो सकते हैं अगर आप अवाम से किए गए वादे पूरे कर दें। आप चॉइस हो सकते हैं अगर महंगाई खत्म करके गरीब अवाम को रिलीफ दे दें। अपने वुज़रा, मुशीरों और टीम को अवाम के काम पर लगाएं, उनको अवाम में भेजें, उनका अवाम से ताल्लुक मजबूत बनवाएं। आप चॉइस हो सकते हैं अगर मईशत को जमीन से उठा के दोबारा तरक्की की सड़क पर ले आए, कर्जों से बाहर निकल आए, मिनी बजट से हाथ उठा ले, IMF की सख्त शराई से इनकार कर दें। खान साहब, आप चॉइस हो सकते हैं अगर तकरीरें कम और अमली काम ज्यादा करना शुरू कर दें। आप चॉइस हो सकते हैं अगर आपके MNAs, MPAs अपने रिश्तेदारों को नवाजने से निकल आए और पार्टी में मौरूसी सियासत और सिफारशी कल्चर के बजाय मेरिट ले आए। आप चॉइस हो सकते हैं अगर इदारों में इस्लाहात कर दें, एहतसाब से इंतकाम का टैग हटाकर एहतसाब को सबके लिए यकसा कर दें। लेकिन आप ये काम किए बगैर खुद को वाहिद ऑप्शन और आखिरी चॉइस कहें तो ये नहीं अच्छा। तो ये अवाम एक से बढ़कर एक चॉइस वरना आपके सामने खड़ी कर देगी। इसलिए खान साहब, कहा जा रहा है कि शिकस्त को एक मौका समझें और वो तब्दीली लाएं जिसका आपने वादा किया था, क्योंकि वही तब्दीली इस पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है। आज प्रोग्राम में इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PTI के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, PMLN से हमें अताउल अत्तारर साहब ने ज्वाइन किया है और JUIF से हमारे साथ हाफिज हमदुल्ला साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। सदाकत अली अब्बासी साहब, जरा यहाँ से शुरू करते हैं कि खान साहब ने तो लगता है KPK की जो शिकस्त है उसको काफी सीरियस ले लिया है। तमाम पार्टी तंजीमें तहलील कर दी हैं, नई तश्कील दे दी हैं, पार्टी का जो आपकी कानून है वो खत्म कर दिया है। तो ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारी उन्होंने पार्टी के ऊपर ही डाल दी है। जी पारस, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको एक जमहूरी मुल्क में एक जमहूरी पार्टी को वेलकम करना चाहिए जी। कि इससे पहले कोई पार्टी इलेक्शन लड़ती हारती थी तो कहती थी खलाई मखलूक ने हराया, जमीनी मखलूक ने हराया, कोई कहेगा EVM ने हराया, कोई का ठप्पे ने हराया। इस पार्टी ने एक तो इलेक्शन ऐसा कराया जिसमें लोगों को डायरेक्ट इख्तियार दिया अपने
میئرز اور ڈپٹی میئرز چوز کرنے کا، جو کبھی نواز شریف و زرداری سوچ نہیں سکتے یہ کرنے کا، بجائے کہ ہم رونا روتے کہ جی جے یو آئی نے کوئی دھاندلی کر دی اور مولانا نے کوئی مذہب کارڈ استعمال کر دیا. ہم نے کہا نہیں. بتائیں اب جو تنظیم سازی کی ہے، جو نئی تنظیم نو کی ہے خان صاحب نے، تو وہی پرانے چہرے اٹھا کے دوبارہ سامنے لے کر آ گئے ہیں. اس میں نیا کیا ہے؟ یہ پرویز کھٹک ہے نا جن کے اوپر الزام تھا کہ رشتہ داروں کو ٹکٹ دے دیا. شفقت محمود پنجاب میں کون سا تیر مار لیں گے جو اعجاز چودھری نہیں کام کر سکے، یا اسد عمر ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا آپ نے، خسرو بختیار کو ساؤتھ پنجاب کا آپ نے پریزیڈنٹ بنا دیا، علی زیدی کو سندھ کا بنا دیا. تو بھئی یہ کیا ایک صرف ڈرامہ ہے تاکہ جو شکست ہے اس سے توجہ ہٹائی جا سکے؟ فرق کیا پڑا؟ فائدہ کیا ہوا اس چیز کا؟ اچھا ایک تو یہ تنظیم سازی کا جو ہے نا، یہ نون لیگ کا ہے، ہمیں تنظیم نو تنظیم سازی جو ہے نا نون لیگ نے بڑا بدنام کر دیا. بٹ اس لیے میں تنظیم نو جو تنظیم سازی آپ کہہ رہے ہیں تو خان صاحب نے تو حد کی ہے کے اندر. میں نے کوئی ایسی بات یورپ کے پلے بوائے سے ایک مہذب گفتگو کے اندر آپ نے تنظیم سازی کو غلط مانی دی ہے. اس پہ کھڑے رہیے گا، اس پہ کھڑے رہیے گا، کیونکہ میں خان صاحب کی پھر یورپ کی کہانیاں کھولوں گا. اچھی بلی گفتگو میں آپ نے ضرور ایک ٹرن مارنا ہوتا ہے. یہ کہا کہ تنظیم سازی کی بجائے تنظیم نو کا لفظ یوز کریں، کیونکہ تنظیم سازی آج کل تنظیم سازی ہوتی ہے. یار اب آپ طارق صاحب تنظیم سازی ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا بڑا بدنام. فائدہ کیا ہوا اس کا؟ اب اگلی بات ضرورت تھی. سنیں یہ ہماری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. دھرنوں میں خان صاحب نے کیا ہے. اچھا یار اپنی باری پہ بولیں گے. معاملات آپ کے بہت کہہ رہے ہیں، ایسے اندرونی معاملات. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں تنظیم سازی کو تنظیم سازی رہنے دیں، اس کو غلط نہ دیں. میں نے دوبارہ کہا تنظیم سازی آپ کو نصیب ہو جو آپ کرتے ہیں، ہمیں تنظیم نو کرنی ہے. پارٹی جو ہے اس کی تنظیم نو ہم کر رہے ہیں. تنظیم سازی کا ورڈ بدنام ہے. اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی تنظیم جو ہے اس کو ری آرگنائز کرنا ہے. اور فائدہ کیا ہوا جب وہی پرانے چہرے گھما پھرا کے پھر آپ سامنے لے کے آئے گئے جن سے شکایتوں؟ آپ کو نہیں پتا تنظیمیں یہ نہیں تھی اور عوامی نمائندے نہیں تھے آپ کے پاس. خان صاحب کہہ رہے تھے پارٹی کو ادارہ بنانا ہے، میں نے اتنی بڑی آپ کی پارٹی ہے، تو باقی عوامی نمائندے کدھر تھے؟ مجھے بتائیں پارٹی کے چیئرمین نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے یا عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ پارٹی کے چیئرمین نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ڈیسائیڈ تو کر لیا نا، یہ استحقاق ہے، انہوں نے پارٹی تنظیم چلانی ہے. یہ کوئی گورننس کا مسئلہ نہیں ہے، ٹیکس پیئر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے عہدے جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے نہیں دیے جانے چاہیے تھے. بھائی نون لیگ پیپلز پارٹی کو تانے دیتے ہیں آپ کہ ان کی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. آپ کون سے نون لیگ بڑے بھائی چھوٹے بھائی بانجی بتیجی ایک بیچارہ طارق صاحب ہے بیچارہ یہاں آ کے لڑتا ہے جو اس خاندان سے نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی ہے، نون کو پارٹیاں سمجھتی ہیں. میں آپ کو ڈائیورٹ نہیں بھائی یہ دو کمپنیاں خاندان الیکٹڈ لوگوں کو، اپنے الیکٹڈ نمائندوں کو خان صاحب نے ہٹا دیا، آئین کو اپنے ختم کر دیا اور سلیکٹ کر لیا. آپ نے عہدوں پہ سلیکٹ کیا نا اپنے لوگوں کو. آپ کی بات دو جو لوگ ہٹے میں بھی ہوں، کوئی الیکٹڈ نہیں تھے، یہ بھی اپوائنٹڈ تھے. الیکٹڈ تنظیمیں پہلے ختم ہو گئی تھی، یہ اپوائنٹڈ تھے. نارتھ پنجاب سے الیکٹڈ صدر نہیں تھے اس وقت، الیکٹڈ نہیں تھے، ہم اپوائنٹڈ. آپ الیکٹڈ تھے یا نہیں تھے؟ سنیں ایک دفعہ الیکشن ہوا تو سن لینا، وہ میں نے سوال اب الیکٹڈ نہیں تھا، اس وقت نامنیٹڈ تھا. پہلے ایک دفعہ الیکٹڈ تھے، پھر تنظیمیں ٹوٹی، پھر دوبارہ میں اپوائنٹ ہوا، آج اپوائنٹڈ پہ اگلی آ گئی. دیکھیں آپ کہتے ہیں ان پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ الیکشنز نہیں ہوتے، وہاں پہ سلیکٹ کیا جاتا ہے. آپ کی پارٹی میں بھی یہی ہوا ہے. اس کے علاوہ ادھر کچھ اور بھی ہوتا ہے. چاچے مامے بھانجے بھتیجے ختم ہوتے ہیں تو پھر پارٹی کی باری آتی ہے. ہمارے ہاں کوئی چاچا ماما نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو الیکٹ ہو کے بھی آئے تھے. شفقت محمود صاحب اگلی انٹرا پارٹی الیکشن میں پنجاب کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کے مقابلے میں یہ جو نئی تنظیم بنائی ہے یہ کے پی کے دوسرے مرحلے میں اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں کیا تیر مار لیں گے، کوئی کامیابی دلوا لیں گے دوبارہ سے؟ اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ انٹرنل معاملہ ہے کہ پارٹی کی تنظیم کس طرح ہونی ہے، کون کون سے لوگ ہونے. یہ عوام کا معاملہ نہیں ہے. عوام سے وعدہ ہے انشاءاللہ جیسے کے پی کے میں ہم نے ڈیلیور کیا، پنجاب میں بھی ڈیلیور کر رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، احساس کارڈ دے رہے ہیں، مہنگائی ختم ہو رہی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ختم ہو رہی ہے کیونکہ کے پی کے میں ختم ہو چکی ہے. 1 کی 2 سیٹیں. عطا طارق صاحب ویسے پاکستان تحریک انصاف کو کیا آپ داد دیں گے کہ انہوں نے شکست کے بعد، ہار کے بعد جو ہے وہ دھاندلی کو بلیم نہیں کیا، بلکہ ابھی بتا رہے تھے نا صداقت بھائی صاحب کے خان صاحب نے اپنے ہاتھ میں معاملات لے لیے، کھلاڑیوں کو تبدیل کر دیا. اب یہ جو نئے کھلاڑی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ وہ اصل میں ایک کنواں تھا، وہاں سے بہت آلودہ پانی آتا تھا. وہ گاؤں والے بیچارے ڈول بھرتے تھے، ہر دفعہ گندا پانی، تو اس کا پانی تبدیل کر کے وہ پانی پھر بھی گندا رہتا تھا. تو کسی سیانے نے کہا کہ اس کا ذریعہ تو پتا کرو کہ کنویں سے گندا پانی کیوں آ رہا ہے، اس کی جڑ سے اس کو کاٹو. یہ پانی میں سے کنویں کا پانی صاف نہیں ہوگا جب تک یہ نہیں پتا کریں گے کہ تعفن پھیل کیوں رہا ہے، یہ پولوٹڈ پانی آ کہاں سے رہا ہے. یہ بات یہ ہے
کہ وہ انگریزی کا محاورہ ہے a bad workman always blames his tools. آپ اب اپنی پارٹی کو دوش دے دیں تو مجھے بتائیں نا پچھلے 3 سال میں آج جو کھاد نہیں مل رہی ذمہ دار کو, ڈی اے پی کی بوری 9,500 10,000 روپے کی مل رہی ہے, تو وہ کس کا ہے؟ وہ کہہ دیں کہ جی ہمارے سیکٹری کا قصور ہے, جو سیکٹری ہوتا ہے فوڈ سیکیورٹی کا یا ایگریکلچر کا, اس کو نکال دیں, اپنے وزیر فارغ کر دیں. خان صاحب از اے بیڈ ایڈمنسٹریٹر, ہی از اے بیڈ پولیٹیشین, ہی از اے بیڈ اومن. جب سے وہ آئے ہیں اس ملک میں بے برکتی ہے. قصور صرف کپتان کا ہے, ٹیم کا کوئی قصور نہیں ہے. میرے سے آپ لکھوا لیں. ٹھیک ہے, یہ ٹیم کس کے سر پہ چلتی ہے؟ کپتان اچھا ہوتا ہے. اور دیکھیں جو عثمان بزدار, وسیم اکرم جس سے اوپننگ بولنگ کرا رہے ہیں, وہ لیفٹ آرم فاسٹ تو بہت دور کی بات ہے, وہ انڈر آرم نہیں پھینک سکتا, اس کو بال پکڑنی نہیں آتی, اس کو یہ نہیں پتا کہ سیم کہاں سے کرنی ہے, سوئنگ کہاں سے کرنی ہے, بال کی گرپ کیا ہوتی ہے. اچھا عطا طارق صاحب, آپ کہتے ہیں اعتماد کھو چکا ہے اپنے کھلاڑیوں کا بھی اور عوام کا بھی. یہ کپتان بالکل اب فارغ ہے. اب یہ دوش دے جس مرضی کو دے, روئے, چیخیں مارے, پیٹے, سر دیوار میں مارے, قصور کپتان کا ہے. اور اکیلا جو کپتان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے, ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے, تو عوام نے ان کو مسترد کر دیا, رد کر دیا, ان کو مسترد کر دیا, لیکن منتخب تو آپ کو بھی نہیں کیا نا. تو آپ لوگوں کو خوشی کس چیز پہ ہے؟ کیا آپ کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہار گئی تو آپ کی جیتنے کی امید ہو گئی, یا جے یو آئی ایف کی جیت میں آپ کو اپنی جیت نظر آ رہی ہے؟ کراچی پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے جی, وہاں پہ ان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر تحریک انصاف 4تھے نمبر پہ آتی ہے, ٹی ایل پی سے نیچے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے. لاہور شہر ہے, یہ بھی پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے. یہ بڑے شہر پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہوتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکمران جماعت کون ہوگی, کون اپوزیشن میں بیٹھے گا. اس الیکشن, لاہور کے الیکشن سے ان کی جماعت بھاگ جاتی ہے. خانے وال یہ ہار جاتے ہیں, خوشاب یہ ہار جاتے ہیں, وزیر آباد یہ ہار جاتے ہیں, ڈسکا یہ ہار جاتے ہیں. سٹنگ گورنمنٹ کبھی الیکشن نہیں. یہ سارے کراچی میں بھی 4تھے نمبر پہ ہیں, کراچی میں بھی 4تھے نمبر پہ ہیں, اور اپنی چھوڑی ہوئی سیٹ پہ 4تھے نمبر پہ ہیں. مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی. کے پی کے میں دیکھیں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. کے پی کے میں ہم نے تنظیم کو سٹرونگ نہیں کیا. ہزارہ کے باہر یا ہزارہ یا سوات یا کچھ اور ایریاز ہیں. ہماری کراچی میں ہم دوسرے نمبر پہ آئے, حالانکہ وہ اس پہ سیٹ پہ ہمارا کلیم ہے, بڑے اچھے ووٹ لیے. میں کہہ رہا ہوں کے پی کے میں ہمارے سٹرونگ ہولڈز ہیں, مگر کچھ کمزوریاں نہیں ہیں. مگر اینٹی عمران ووٹ پڑا ہے جو پی ڈی ایم کی ایک جماعت جے یو آئی ایف کو پڑا ہے. یہ دیکھیں سٹنگ گورنمنٹ جب ہوتی ہے نا, اس کو ڈیولپمنٹ کا ووٹ پڑتا ہے, اس کو تھانے کچہری کے کاموں کا ووٹ پڑتا ہے. جس دن یہ سیٹ پہ نہ ہوئے, پی ٹی آئی میں ان کی ضمانتیں, پی ٹی آئی کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. گھر سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کے نکلے گا, -10,000 لے کے نکلے گا. حمداللہ صاحب, مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جب قوتوں نے ہاتھ ہٹایا تو نتیجہ سب کے سامنے ہے, تو حشر ان کا سب کے سامنے ہے. سر, یہ واقعی ان قوتوں کے ہاتھ ہٹانے کا نتیجہ ہے یا پھر ٹکٹوں کی غلط تقسیم, مہنگائی اور ان کی بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فارس. میں ذرا تنظیم سازی پر بھی بات کروں, ان کی تشکیل نو پر. دیکھیں, ایک کہاوت ہے کہ 2 نشئی آپس میں کسی راستے پہ جا رہے تھے, تو ایک چرسی نے دوسرے کو کہا کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے. وہ دوسرے نے کہا کہ آپ سے بھی بہت بدبو آ رہی ہے. تو پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تاکہ یہ بدبوئی ختم ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے کپڑے مجھے دے دیں, میرے کپڑے آپ لے لیں, تو بدبوئی ختم ہو جائے گی. بدبوئی تو ختم نہیں ہوتی, پھر بھی بدبوئی ہے. لہٰذا اس کی جو تشکیل نو ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے کیبنٹ میں آٹا چور چینی چور نکلتا ہے, تو ایک وزیر کو وہاں سے ہٹا کے دوسری وزارت دی جاتی ہے. اس سے تو نہ کرپشن ختم ہو جاتا ہے, نہ اس سے تبدیلی آتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے فارس, اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ پی ٹی آئی کی حکومت اور عمران خان کی کارکردگی اور حکمرانی کی حکمت عملی آپ دیکھیں. جس چیز کا انہوں نے نوٹس لیا ہے وہ تباہ ہی تباہ ہو چکا ہے. مثلا پرانے پاکستان کا انہوں نے نوٹس لیا کہ پرانا پاکستان نہیں, نیا پاکستان. جیسے ہی نئے پاکستان کی طرف یہ بڑھا, آج پورا پاکستان تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے. آپ دیکھیے, نہ نیا پاکستان کہیں نظر آ رہا ہے, نہ پرانا پاکستان, نہ قائد اعظم کا پاکستان. انہوں نے کشمیر کا بھی نوٹس لیا, کشمیر نریندر مودی کے ہاتھ میں دے دیا. ٹھیک ہے سر. انہوں نے کرپشن اور چوروں کا بھی نوٹس لیا,
لیکن جب دیکھا تو دائیں چینی چور، بائیں آٹا چور، پنڈورا بکس میں ان کا نام نکل آتا ہے۔ مہنگائی کا انہوں نے 48 بار مہنگائی کا نوٹس لیا اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ انہوں نے معیشت کا نوٹس لیا، قرضوں کا نوٹس لیا۔ آج قرضے 70 سالہ قرضے ایک طرف، ان کے 3.5 سالہ قرضے دوسری طرف، اور سونے پہ سہاگا تباہی انہوں نے یہ کی کہ آپ کا اسٹیٹ بینک یہ اب IMF کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے KPK میں الیکشن ہار کے نوٹس لیا۔ جب نوٹس لیا پارٹی کا، اس کا معنی یہ ہے کہ اب پارٹی کو تباہ کرنا ہے، اور الیکشن کے بجائے انہوں نے سلیکشن کیا، الیکشن نہیں کیا، کیونکہ یہ پارٹی بذات خود 2018 کے الیکشن میں خود سلیکٹ ہو کے آئی ہے، اور عمران خان خود سلیکٹڈ ہے، اس لیے انہوں نے الیکشن کے بجائے سلیکشن کا راستہ اپنایا۔ 4 بندوں کو نامزد کیا، کہیں اسد عمر، کہیں پرویز خٹک، کہیں قاسم سوری، کہیں فلانا اور کہیں فلانا۔ یہ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں، یہ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں۔ کہ قوتوں نے ان کے سر سے ہاتھ ہٹا لیا ہے۔ حمداللہ صاحب، کیا پورا ہاتھ ہٹا لیا ہے یا ابھی تھوڑا سا ہاتھ ہٹایا ہے؟ دیکھیں، میں فارس میں ہم جو بات سچ ہے مولانا صاحب نے وہی بات کی۔ 25/18 پر مولانا نے کہا کہ یہ الیکشن داندلی زدہ جیلی اور اس میں اصل کردار اسٹیبلشمنٹ کا تھا، ایک پارٹی کو مسلط کر کے 22 کروڑ عوام پر، لہذا جیلی اپنے جگہ پر، یہ نااہل بھی ثابت ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے آج مولانا صاحب نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں ہمیں امپائر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ پتہ نہیں دھند میں نظر نہیں آ رہا تھا، یا وہ مقابلہ برا نہیں کیا پی ٹی آئی نے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ تگڑا مقابلہ کیا ہے آپ کے ساتھ سر۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم نے ووٹ سب سے زیادہ لیے ہیں، سیٹیں کم ہیں ان کی۔ ووٹ زیادہ لیا ہے، جتنا بھی لیا ہے وہ اپنے جگہ پر، لیکن تکڑا مقابلہ کیا ہے۔ کیوں کیا؟ وفاقی حکومت کے سارے وزراء، سرکاری وسائل، مشینری، جتنی بھی سیول بیوروکریسی، یہ سارے ان کے حق میں انہوں نے استعمال کیے۔ پورا صوبائی حکومت انہوں نے اپنے حق میں استعمال کیا، یہاں تک کہ ایک دن پہلے یہ پولنگ سٹیشنوں پہ دعویٰ بول کے وہاں ٹپے مارتے رہے۔ یہ تو داندلی کی کوشش تھی، ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ حمداللہ صاحب، فواد چودھری کو آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ JUIF کا جیتنا بدقسمتی ہے، آپ ایک انتہا پسند جماعت ہیں، آپ پر تو بین لگنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بین نہیں لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم میں کہیں خرابی، اور وہ کہہ رہے ہیں PTI اگر کمزور ہوگی تو ملک بھیڑیوں کے ہاتھوں لگ جائے گا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ یہ بات کون کرتا ہے؟ فواد چودھری۔ پہلے فواد چودھری کی حیثیت پر بات ہونی چاہیے۔ فواد چودھری کی حیثیت پاکستان کی سیاست میں ایک سیاسی لوٹے کی حیثیت ہے۔ یہ مشرف کے ساتھ بھی یہ بحثت لوٹا رہا، یہ چودھری برادران کے ساتھ بحثت لوٹا رہا، یہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی بحثت لوٹا رہا۔ آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں، یہ میڈیا پر آ کے جمعیت علماء اسلام کو انتہا پسند جماعت ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہے فواد چودھری کی اس بیان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، نہ جمعیت علماء اسلام انتہا پسندی یا شدت پسندی ان کی بیان کی وجہ سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ یہ میڈیا پر یہ بیان دیتے ہیں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کیا اور مبارکباد دی، اور یہ کہتے ہوئے، یہ جواب دیتے ہوئے کہ وہ میری نوکری ہے، وہ میری نوکری ہے جو میں نے کی، یہ مولانا آپ کا حق ہے، اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ تو یہ کیوں؟ ادھر آپ تنقید کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام پہ، ادھر فواد چودھری مولانا صاحب کو فون کر رہا ہے مبارکباد کی۔ جی میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا۔ یہ ٹی وی پہ ہمارے پہ تنقید کرتے ہیں اور پیچھے میں فون کر کے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فلاں ممبر میرے کہنے پہ لگا دیں۔ یہ فواد چودھری صاحب نے ابھی 2 دن پہلے بھی حرکت کی ہے کہ ٹی وی پہ کہتے ہیں وہ میری ڈیوٹی ہے، میری نوکری ہے، خان صاحب نے مجھے کہا ہے میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، میرے کہنے پہ فلاں کام کر دیں۔ فواد چودھری کی یہ منافقت ایکسپوز ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ طاہر صاحب، آپ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ فواد چودھری نے یہ کوششیں بھی کی ہیں کہ وہ نون لیگ کو جوائن کر لیں یا شامل ہو جائیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا میاں صاحب اس پہ راضی ہیں یا الیکشنز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ یہ پارس صاحبہ نہیں پارس صاحبہ، اس کو تو ہم اب یہ دوبارہ پیدا ہو کے بھی آ جائے تو اس کو نہیں لیں گے۔ یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے آیا تھا اور اس نے منت ترلا کیا کہ مجھے نون لیگ میں لے لیں، اور اس نے حد الوسع کوشش کی۔ ادھر ماڈل ٹاؤن میں ایک ملاقات بھی پارٹی سینئر سے اس نے کی اور کہا جی مجھے شامل کر لیں۔ اس کو غصہ بھی اس بات کا ہے کہ ہم نے اس کو شامل نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک سرٹیفائیڈ اور برانڈڈ لوٹا ہے، اور جس کے ساتھ بیٹھتا ہے دوسرے کو گالیاں دیتا ہے۔ خان صاحب کے بارے میں جو یہ گالیاں بکتا رہا ہے،
میں ریپیٹ نہیں کر سکتا, مگر خان صاحب میں اگر تھوڑی سی شرم ہوتی تو اس کو ساتھ نہ بٹھاتے. چلیں سر میں جواب دینا, بریک لے لوں. نہیں میں تو آپ نے بہت ہی, مجھے یہ تو آخری جو بات کی ہے میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ جتنی انہوں نے گفتگو کیا, دونوں نے بڑی بلو دا بیلٹ باتیں کی ہیں فواد کے بارے میں, تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے شو کے ذریعے وہ اس کا جواب دیں. میں اس میں بات کروں گا, میں بات کروں گا تو پھر میں جذباتی بات ہو جائے گی اور آگے بھی میری بات کا انہوں نے یہ تو پھر اچھا نہیں کہ ہم لڑیں. پہلی بات یہ کہ جو ان دونوں نے جو پاکستان کا نقشہ کھینچا ہے, جو نوسیت انہوں نے پاکستان میں دکھائی ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. ایسی نوسیت صرف پاکستان میں جو تھی آج کل پاکستان سے باہر گئی ہوئی ہے. اللہ کے فضل سے 4 بڑی فصلیں اس وقت بمپر کراپ ہیں. اللہ کے فضل سے نواز شریف کی نوسیت گئی ہے. ایکسپورٹ جو 20-22 ارب پہ پھنسا ہوا تھا آج وہ 32 ارب تک جا چکا ہے. نواز شریف کی نوسیت ملک سے گئی ہے. کرپشن کا وہ یہاں سے کرندہ گیا ہے. آج آپ کا ٹیکس ریونیو 6,000 کو ٹچ کر رہا ہے جو کبھی 4,000 کو ٹچ نہیں کیا تھا. ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھ رہی ہے. پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ نواز شریف کے دور میں 7 ارب رہ گئے تھے, آج 30 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. اللہ کے فضل سے ٹریکٹر کی سیل پیک پہ ہے, گاڑیوں کی سیل پیک پہ ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پیک پہ ہے. پاکستان میں گھر بن رہے ہیں. پاکستان کی ساری آبادی پنجاب اور کے پی کو 10 لاکھ روپے کا, مجھے بات دیکھیں آپ نے ان کو موقع دیا, یہ نہیں سنیں. پاکستان اس وقت پنجاب اور کے پی کے کی ساری آبادی کو الحمدللہ ہم 10-10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں جو کسی امیر ملک کا بھی خواب نہیں ہے. پاکستان کے جو لوگ نواز شریف اور زرداری کے چوری کے دور میں سڑکوں پہ سوتے تھے, آج عمران خان نے ان کو چھت اور کھانا فراہم کیا ہے. اگر نوسط ہے صرف ان کی اس لیے ہے, ان کے پیٹ میں اس لیے مروڑ ہے, ایک کرپشن کر کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے اور دوسرے کو یہاں دا نہیں لگ رہا, اسمبلی سے باہر ہے. پاکستان اللہ کے فضل سے بالکل ہنستا کھیلتا ملک ہے. جس طرح عمران خان نے کورونا کو ہینڈل کیا پوری دنیا شاباش کر رہی ہے. جس طرح عمران خان نے ماحولیات کو پاکستان کا چیمپئن بنایا, یہ لوگ تو صرف لوٹ مار کے چیمپئن تھے, آج پاکستان ماحولیات کا چیمپئن ہے. یہ نوسط صرف ان کے لیے ان کے لیے پاکستان ترقی کر رہا ہے. بھائی صاحب ان تمام چیزوں کے باوجود سوال پھر وہی ہے کہ آپ لوگ ہار کیوں رہے ہیں الیکشن میں, چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو. بریک لوں گی, میں جملہ سنیں. ہم اگر ہار رہے ہیں اور یہ نون لیگ تو کھڈے میں چلے گی, یہ 3 سیٹوں والی, آپ ہماری بےزتی کریں, ان کو ذلیل کریں. ضمنی الیکشن ہماری بےزتی کریں, ہمیں 17 سیٹیں ملی ہیں, ہم برے ہیں اور یہ تو کھڈے میں ہیں. اور عطا طاہر تو اس شو میں نہیں بیٹھا چاہیے اس کو, کے پی کے ان کی پارٹی کوئی نہیں وہاں, وہ یہ جاگ پنجابی جاگ والے ہیں. کراچی, لاہور, وزیر آباد, خوشحال, ساری سیٹیں آپ کی ان کو کدھر بٹھاتے ہیں یار, مجھے بتائیں. جہاں ایک پارٹی نے 20 سیٹیں لی ہیں, دوسرے 17 لیے, آپ 2 سیٹوں والے بندے کو بٹھا کے وہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں. اور جائے پر خوشحالی گرا رہے ہیں نواز شریف کو لوگ صرف پنجاب کا لیڈر سمجھتے ہیں. بریک کے بعد ذرا آ کے بات کرتے ہیں. ایک سیکنڈ, آپ سیٹیں دو پلے نہیں تیلا تک کر دی میلہ میں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز. صداقت بھائی صاحب, میاں صاحب کی وطن واپس آنے کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا خیال ہے وہ واپس آئیں گے اور واپس آ کے سیدھا جیل جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے؟ دیکھیں جب نواز شریف کی یہ بات کرتی ہے تو ایک تو میں شرمندہ بھی ہو جاتا ہوں. کیوں؟ کہ وہ کیوں ملک سے باہر ہم نے بھیجے, ہم نے کیوں انسانی ہمدردی کی. اور دوسرا شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں 8-8.5 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوں اور میرے علاقے سے شاید 2-2.5 ہزار عام چھوٹے چھوٹے چور جیلوں میں ہیں بیچارے, کسی پہ بکری چوری کا, کسی پہ کوئی گاڑی چوری کا, موٹر سائیکل چوری کا, اور اتنے اربوں خربوں چوری کرنے والے لوگ اس طرح دنیا میں سزا ختم ہو جائے گی. خان صاحب نے کہا ہے کہ سزا ختم ہو جائے گی نا, وہ تو میاں صاحب کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی سزا ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ عدلیہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کہا, عمران خان نے نہیں کہا, میں اس میٹنگ میں موجود تھا, غلط رپورٹ ہوا ہے, بالکل وہ غلط. یہ نہیں کہا کہ میاں نواز شریف کی سزا ختم ہو سکتی ہے, دوبارہ چوتھی مرتبہ ان کو وزیر اعظم بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. سننا چاہ رہی ہیں نا, آپ کے پاس خبر آئی ہے ذرائع کی, اور جس جگہ بات ہو رہی ہے, I was part of that 1 hour meeting, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. نمبر 1. نمبر 2, خون اس لیے کھولتا ہے کہ جو پاکستان کا نظام ہے, ہم 2 نظام کی بجائے ایک کی بات کرنے آئے تھے. آج اس ملک کو لوٹنے والا, آج جو لوگ بجلی کے مہنگے بل دے رہے ہیں,
یہ سب معاہدے نواز شریف نے کیے، ان سب پہ کک بیکس لیے، ان سب پہ انکریمنٹل معاہدے کر کے آپ کو کیپیسٹی پہ پھنسا کے آج ہم 38,000 میگا واٹ کے پیسے پرائیویٹ کمپنیوں کو دے رہے ہیں اور 17,000 کے آ رہے ہیں. تو یہ میاں صاحب اس قوم کو لوٹنے والے ہیں، کوئی ہیرو نہیں آئیں گے تو سیدھے جیل جائیں گے. رائٹ. عطا طارڑ صاحب، کیا میاں صاحب کی واپسی طے ہو گئی اور واپس آ کر دوبارہ جیل جانے کے لیے بھی وہ رضامند ہیں؟ میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی والے نا کوئی چیز سونگتے ہیں یا یہ کچھ پی کے آتے ہیں شوز کے اندر، کیونکہ پاکستان جو میں دیکھتا ہوں وہ اور ہے. ان کی پتہ نہیں دوربین ہے، کوئی اینک ہے، کوئی نشہ ہے، کوئی خمار ہے، اقتدار کا نشہ ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جس ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 7 ارب ڈالر پارس صاحبہ 20 ارب تھا، 7 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو. ایک جملہ اور یہ پچھلی جولائی سے 7 ارب ڈالر ظلم ہے تو 20 ارب ڈالر شاہد خاقان تو. اور اگر یہ 7 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے تو گروتھ 1% سے اوپر جا ہی نہیں سکتی، نیگیٹو میں ہوگی اس وقت. چھوڑ دیں اس بات کو. میں جہاں جاتا ہوں، میں گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہوں، گاڑی میں پیٹرول ڈالنے والا ہاتھ جوڑتا ہے کہ سر خدا کا واسطہ ہے ان منوسوں سے جان چھڑا دیں. میں ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں، ویٹر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے سر خدا کا واسطہ یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، بچوں کی فیسیں نہیں دی جاتی. بچوں کی فیسیں بھی نواز شریف بڑھا کے گیا ہے. نواز شریف نے کہا ہے کہ آمدن میں اضافہ نہیں ہوگا. نواز شریف نے کہا ہے لوگوں کو کھاد مت دو. نواز شریف نے کہا ہے کہ گیس بند کر دو. حماد اظہر کو نواز شریف نے فون کیا ہے. تاریخ کے سب سے بڑے چور ان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں. آٹا کھا گئے، چینی کھا گئے، LNG کھا گئے، بجلی کھا گئے. ان کی جرت دیکھیں. یہ ٹی وی میں بیٹھ کے کہتے ہیں نواز شریف مہنگا کر گیا. لولے لنگڑے ہو، ہاتھ پیر نہیں ہے، گھر چلے جاؤ اگر حکومت نہیں چلتی. ہر بات پہ سوال پوچھو نواز شریف، سوال پوچھو نواز شریف. ان کا پرابلم یہ ہے LNG 800 ارب روپے ہم سال کا دے رہے ہیں. کون سی گاڑی چوری اور مرغی چوری کی بات کرتے ہیں؟ کون سی چوری کی بات کرتے ہیں؟ گندم چور کرنے والے لوگ. آپ لوگوں کے دل میں بہت درد ہے غریب کے لیے، میاں صاحب کے دل میں بہت درد ہے اس ملک کی غریب عوام کے لیے. مجھے یہ بتائیے، آپ یہ منی بجٹ پاس کروانا چاہ رہے ہیں، کیا اس دفعہ اس کو روکیں گے آپ؟ ہم نے اپنے تمام MNAs کو یہ تلقین کر دی ہے کہ کل وہ اسلام آباد پہنچیں اور کوئی بندہ غیر حاضر نہ ہو. پچھلی دفعہ بھی لیجسلیشن جب ہوئی، جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن تھا، ہماری 100% حاضری تھی. ہم اس کی حکمت عملی ایز وی سپیک ابھی بھی بنا رہے ہیں. اس کو روکیں گے. مگر دیکھیں میاں نواز شریف کے پاکستان میں 55 روپے کی چینی تھی، 35 روپے کا آٹا تھا، 3500 کی DAP کی بوری تھی، بجلی کا بھی یونٹ کم تھا، گیس کا بھی یونٹ کم تھا. ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ ان کا جانا ٹھہر گیا. عمران خان میں آپ کو بتا دوں، بڑی کلیئر بات ہے. ان کے 25-30 لوگ تمہارے ساتھ رابطے میں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹکٹ 2019 سے سن رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، یہ استعفے دے رہے ہیں. یہ میری بات سنیں یار بھائی. نہیں سر، اب آپ نے الحمدللہ صاحب کو موقع دینے دے، بہت ٹائم ہو گیا. یہ کتنی وقت ہر دسمبر میں تاریخیں نہیں دیتے. یہ ہر دسمبر میں تاریخیں دیتے ہیں، پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے. آج جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ میں گر الحمدللہ گیا صاحب، ذرا الحمدللہ صاحب سے سر دیکھیں. دسمبر میں بھی یہی آپ نے کہا تھا کہ 30 دسمبر کو جا رہے ہیں. مریم صاحب کہتی ہیں آریا بات، وہ اپنی غلطی کسی نے پورے ہو جاؤ. یار استعفے دے دو آپ لوگ. الحمدللہ صاحب کچھ تو کرو. الحمدللہ صاحب بتائیں گے نا، وہ ترجمان ہے PDM کے. الحمدللہ صاحب سے سوال کرنے رہے آپ. نہیں آپ الحمدللہ صاحب پلیز. ہر دسمبر میں آگے دھمکیاں لگاتے ہیں. پچھلے 3 سال میں اگر حکومت نے منی بجٹ پیش کر دیا اسمبلی کے اندر، الحمدللہ صاحب کیا لگتا ہے کہ امپائر کی سپورٹ کے بغیر کیا اسے یہ کامیاب کروا سکیں گے سر؟ دیکھیں، فارس PDM کی پلیٹ فارم سے ہو یا جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے ہو، PDM کا بھی متفق کا فیصلہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کے CAC کا بھی فیصلہ ہے، مرکزی عملے کا، کہ ہم کسی بھی صورت میں منی بجٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو بھی ہو سکے، جو بھی طریقہ کار روکنے کا ہو، وہ طریقہ ہم استعمال کریں گے، تمام اپوزیشن کو ساتھ ملا کے. آپ کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا. شہباز شریف کو یہ اختیار ہم نے دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی حکمت عملی آپ اپنا سکتے ہیں، تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا کے روکنے کی کوشش ہونی چاہیے. میں ایک بات کروں فارس، یہ پاکستان صرف اپوزیشن اور PDM کا نہیں ہے، یہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہے. میں PTI کے ان ممبران سے جن کا کچھ نہ کچھ ضمیر زندہ ہے اور ان کو یہ یقین ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اتحادی خواہ مسلم لیگ کی صورت میں ہو یا MQM کی یا GDA کی یا BAP کی،
کیا آپ لوگوں کو پاکستان عزیز ہے یا نہیں عزیز؟ اس منی بجٹ کے ذریعے پاکستانی عوام پر ایک ایسی عذاب مسلط ہوگی مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، کہ آئندہ لوگوں کے پاس آپ نہیں جا سکیں گے ووٹ لینے کے لیے. لوگ آپ کو ٹماٹر، انڈوں اور پتھر سے ماریں گے. لہٰذا میں ان تمام اتحادی جماعتوں کو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے 22 کروڑ عوام پہ رحم کرے، پاکستان پہ رحم کرے. ایک وزارت کے لیے، ایک کرسی اور ایک منصب کے لیے، مجھے معلوم ہے کہ پاکستان ہم سب کو عزیز ہے، ان کی الائی کو بھی عزیز ہے، پارلیمنٹ میں جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہے ان کو بھی. اس منی بجٹ کو روکنے کے لیے، منظوری سے پاس کرانے سے پی ڈی ایم کا ساتھ دے، اپنی زمین کا آواز سن کے، دل کی آواز سن کے ان کو روک تو مہنگائی مزید بڑھ جائے گی. آپ لوگوں کو تو اگلے الیکشن میں فائدہ ہوگا اس کا سر. فارس، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہم نے ملک کو دیکھنا ہوتا ہے اور 22 کروڑ عوام ہمارے مد نظر ہوگی. کیا اس منی بجٹ کا عوام پر کیا اثر ہوگا؟ عوام پر تباہی مسلط ہوگی، مہنگائی کی صورت میں عذاب مسلط ہوگی. 22 کروڑ عوام کا بڑا درد رکھتے ہیں آپ حمداللہ صاحب، لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے سوچ کے کہ عوام مہنگائی سے آج تڑپ رہی ہے، آج پریشان ہے. اور مارچ آپ کریں گے مارچ کے مہینے میں، احتجاج آپ کریں گے مارچ کے مہینے میں. کیوں سر؟ یہ کوئی جواز ہے؟ فارس، ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی، میری بات سنیے، پارلیمنٹ کے اندر مقابلہ ہم کرتے ہیں. بلدیاتی الیکشن میں پی ڈی ایم جمعیت علماء اسلام عوام کی آواز بن کے پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا، پرچی کی طاقت سے ان کو شکست پاش دی، عبرتناک اور شرمناک شکست ہم نے دی ان کو. آج منی بجٹ آئے گی، عوام کی آواز بن کے پارلیمنٹ کے اندر ہم لڑیں گے. عوام کی آواز بن رہی ہے نا، ہم لڑ رہے ہیں. اور اس احتجاج آپ کا لانگ مارچ ہی نہیں ہو پا رہا. فارس، آپ کو ہم نے نہیں، اس لانگ مارچ سے پہلے 4 صوبوں میں ہم نے کنونشن رکھے. اسلام آباد میں کنونشن رکھا ہے، اس میں تمام شعبہ زندگی، تمام طبقات کو انوائٹ کریں گے، جس میں میڈیا، وکلاء، بزنس کمیونٹی، مزدور، کسان، لیبر، یہ سارے ہوں گے. تو یہ پی ڈی ایم آواز بن چکی ہے تمام کمیونٹی کی، تمام طبقات کی. لانگ مارچ کی تاریخ کنفرم ہے یا ان کنونشنز میں آپ اگلی تاریخ پر غور کریں گے؟ نہیں، لانگ مارچ کی تاریخ مہنگائی مارچ یہ ہوگا اسلام آباد میں، اور 23 مارچ کو پی ڈی ایم کی صورت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں بشمول 8 جماعتیں PMLN پڑاؤ کرے گی اسلام آباد میں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عوام کی حکمرانی ہو. ایک آخری بات، منی بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے 10 جنوری سے پہلے، چونکہ 12 جنوری کو IMF کے ساتھ میٹنگ میں آپ سامنے رکھ سکیں. ابھی آپ کہتے ہیں پاکستان سستا ترین ملک ہے، منی بجٹ کے بعد مجھے لگتا ہے یہ یونیورس کا سب سے سستا ترین ملک بن جائے گا. ابھی آپ دنیا کا کہتے ہیں نا سستا ترین ملک ہے، مہنگائی کے باوجود سستا ترین ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. جب آپ کہیں گی تو میں کر دوں گا. آپ میرے بھائی نون لیگ کے جو نمائندہ تھا صاحب نے کہا کہ خدا نہ خواستہ $7 ارب کا اگر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آ گیا تو کتنا ظلم ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف نہیں، آپ نے میرے سوال نہیں سنا. اگر نواز شریف کے دور میں $20 ارب کا خسارہ تھا، آپ خود ہی عطا طاہر نے آج لائیو شو پہ مان لیا کہ نواز شریف نے ملک کو ڈبو دیا تھا. آج 4 کچھ کی گروتھ ہے، $7 ارب کا خسارہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس سے کم ہے. اور جب نواز شریف کے دور میں 20 ارب تھا تو ملک خسارہ تھا، ملک دیوالیہ تھا. یہ ثبوت ہے آج کی مہنگائی کا، یہ ثبوت ہے آج کی مہنگائی کا، یہ ثبوت ہے آج کے خساروں کا. تھوڑا سا احساس ہے، بالکل احساس ہے. اسی لیے 30% پاکستان کی تاریخ میں آٹا، دالیں اور گھی 1 جنوری سے سستا ہو رہا ہے. یہ مہنگائی مارچ جو 23 مارچ کو کر رہے ہیں، سردیوں میں ان کو ٹھنڈ لگتی ہے، ان کو جو پکوڑے اور جو کیا ہوتی ہے بریانی اور قیمے والے نان نہیں ملتے. یہ کریں گے احتجاج، یہ کریں گے احتجاج. میاں صاحب ہم تو کہتے ہیں آئیں اور جیل کی ہوا کھائیں، پیسے واپس کریں، ورنہ کوئی جان نہیں چھوٹی. صداقت علی عباسی صاحب گھر پہ ہیلمٹ پڑا ہے، ہیلمٹ پڑا ہے گھر پہ. اگر ہیلمٹ ہے گھر پہ تو گھر سے ہیلمٹ منگوا کے چمکا لیں. الیکشن آ رہا ہے، عوام میں جانا ہے، ہیلمٹ کے بغیر نہیں جا سکیں گے بندے کے نشان پہ. میں پتہ ہے نا آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر کے مقابلے میں 1,37,000 ووٹ لے کے آیا ہوں. میرے لوگ میرے ساتھ ہیں، مجھے نا وہ مار کسی اور کو چیک کیجئے گا،
شاہد خاقان صاحب کو مار پڑی تھی طاہر صاحب ٹائم ختم ہو گیا. آپ نے ان سے کہا ہیلمٹ چمکا لیجیے گا, لیکن آپ کو پتا ہے شاہد خاقان کو جیسے ہرایا گیا ہمیں بھی پتا ہے. لیکن آپ نے کہا ہیلمٹ چمکا لیجیے گا, لیکن آپ کو پتا ہے فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ کچھ لوگ بوٹ پالش کرنے کے لیے پالش لے کر کھڑے ہوئے ہیں, وہ جوتے چمکانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو بوٹ نہیں مل رہا. فواد چودھری کا خاندانی پیشہ نا, اس کے بڑے بھی یہی کرتے رہے, اس کو پتا ہے اس بات کا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کھلاڑی جو بندہ لے کے نکلے ہیلمٹ کے بغیر نہ نکلے, جو بندہ لے کے نکلے نہیں زیادتی وہ کر رہا ہے. وہ جب آپ کو یوتھیا کہتا تھا, وہ جب آپ کو یوتھیا کہتا تھا اور کہتا تھا کہ مشرف آپ کا باپ ہے, یہ اس نے نہیں کہا, تب زیادتی نہیں کو آخری دفعہ ملی تھی وہی تھی جب ان کے کیس معاف ہوئے تھے, یا یہ سرور پیلس میں بھاگ کے گئے تھے, جھوٹ بول رہے تھے کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. سعد حریری نے آ کے دکھایا تھا. یہ نواز شریف وہ ہے ہمیشہ ڈیلوں کے چکر میں رہتے ہیں. آگے عمران خان ہے, وہ کہتا ہے کبھی این آر او نہیں دوں گا. چیخو چلاؤ رو, نواز شریف آئیں گے جیل میں جائیں گے, جس نے ملک کو لوٹا ہے. آج مہنگائی کی جو وجہ ہے اس کو جیل جانا پڑے گا. کچھ کر کے دکھائیں, ہر چیز ٹھیک ہے. آج آپ معاشی شریعت دیکھیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے